अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अबूरी हुक्म में इजराइल को ये भी कहा गया है कि वो गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त दे। साथ ही साथ इजराइल की जानिब से इस दरख्वास्त को ना सुनने की जो इस्तदा थी उसको भी आलमी अदालत इंसाफ ने मुस्तरद किया है। आलमी अदालत इंसाफ की 17 ज्यूरी मेंबर्स में से 15 ने इस फैसले की तौसीक की है और इस फैसले के साथ इत्तफाक किया है, जबकि 2 ने इसकी मुखालिफत की है। सवाल ये है कि ये कितना बड़ा सेटबैक है। क्या ये इजरायली बर्बरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या नेतन्याहू जो जंगी जराइम का इर्तकाब कर चुके हैं, अब उनके खिलाफ जंगी जराइम का मुर्तकिब होने का मुकदमा आलमी सतह पर चलाया जाएगा? क्या अमरीका अब इजराइल की पुष्टपनाही से बाज आ जाएगा? ये बहुत से सवालात हैं। आज का फैसला एक जानिब इंसानी हुकूक की अलमबरदारी की राह को हमवार करता है और दूसरी जानिब इजरायली बर्बरियत को भी अयां करता है। सवाल ये भी है कि इजराइल के अंदर जो इस वक्त सियासी बहरान है, इन हालात में इजराइल अपने मौक़िफ़ का दिफा करने में किस हद तक जानदार, तगड़ा और ताकतवर होगा दुनिया के सामने, आलमी बरादरी के सामने। यकीनी तौर पे आज की ये कामयाबी जो गज़ा के शुहदा हैं उनकी है, गज़ा में बसने वाले लोगों की है। सवाल ये भी है कि ये दरख्वास्त साउथ अफ्रीका की जानिब से सामने आई थी, OIC ऐलान करती क्यों रह गई और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसमें फ़रीक क्यों ना बने। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी है। मरियम नवाज़ नश्तर चला रही हैं बिलावल भुट्टो पे। बिलावल भुट्टो भरपूर जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब जो आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में इंतखाबात में आ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो रहे हैं। परवेज़ इलाही के, सनम जावेद के, शौकत बसरा के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है और कागजात नामजदगी मंजूर करार पाए हैं। इंतखाबी दंगल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दुनिया की सबसे बड़ी है, ऐसे में आलमी अदालत इंसाफ ने ये फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले के आपकी नज़र में असरात क्या होंगे और इज़राइल के जो अंदरूनी हालात, मामलात और वाक़यात हैं, अब आलमी सतह पे इज़राइल अपनी बर्बरियत का दिफा करने के लिए किस पोजीशन में है? अच्छा देखें जी, एक तो ये हमास का फ़लस्तीनी अवाम का, गज़ा के मज़लूम अवाम का क्रेडिट है कि उनकी आवाज़ को उठाया साउथ अफ्रीका ने। उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो आलमी अदालत इंसाफ में गए और आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले के 3 पहलू हैं। जब ये हमास ने ये काम किया तो वो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर आता है, याद आता है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। कि उन लोगों ने वो जो हमारी मुस्लिम उम्मा, OIC, हमारे जो बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक हैं, तेल गैस के ज़ख़ायर से और फ़ौजी क़ुव्वत से माला माल, उनकी मंतिक़ को नहीं वो किया कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जी मर तो रहे हैं तो कुछ मार के मरेंगे, ऐसे नहीं हम मरने वाले। और आज ये है कि इतनी जंग तवालत अख्तियार कर चुकी है और आलमी अदालत इंसाफ का जो फ़ैसला है वो इसराइल के लिए 3 पहलुओं से खिफ़त का बायस है जी। नंबर 1 तो इसराइल ने कहा कि ये काबिल समाअत नहीं है, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि हम ये आलमी कन्वेंशंस की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, 25,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हम ये केस चलाएँगे जी। और साथ ही इसराइल को हुक्म दिया कि अब तक जो हो चुका, आगे के लिए कम से कम ये नस्ल कुशी आप बंद करें, आलमी कवानीन की इंसानी इमदाद का रास्ता भी खोलें और इंसानी इमदाद का रास्ता भी खोलें। तो इसका मतलब ये है कि अब इसराइल के लिए ये फ़ैसला करना कोई आसान नहीं होगा कि वो अमेरिका बनकर
عالمی عدالت انصاف کو جھنڈی دکھا دے، جبکہ وہ پیش ہو چکا ہے. وہ چاہتا تو پہلے ہی کہہ سکتا تھا کہ ہم تو اس میں فریق نہیں، وہ فریق بن چکا ہے. اس نے یہ درخواست کی کہ جی یہ عدالت انصاف کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب اب فریق ہے. شاہ صاحب اس پہ یہ بڑا انٹرنل جو اسرائیل کے حالات ہیں بے یقینی ہے، اضطراب ہے، سیاسی بحران ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کے وقت کا. عباسی صاحب، ساؤتھ افریقہ عالمی عدالت انصاف میں آج یہ فیصلہ آیا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اس درخواست میں فریق کیوں نہیں بنے؟ آپ بطور سابق وزیر اعظم پاکستان کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ جو تنازع ہے، ان حالات میں مسلم کنٹریز کا اور OIC کا کردار کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا کردار بدقسمتی سے ہمیشہ ہی کمزور رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک لمبا ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. ساؤتھ افریقہ نے ہمت کی ہے، عالمی عدالت میں گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ عالمی عدالت اس کا کیا اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ عالمی عدالت شاید اپنے احکامات تو نہ منوا سکے، لیکن ایک خطرہ ان کا ہمیشہ رہتا ہے جو کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اس قسم کے قتل و غارت کی ہے دنیا میں، ان کے خلاف اس وقت تو نہیں لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور ان کو سزائیں بھی ملی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے OIC کی بھی، مسلمان ممالک کی بھی، ہم سب کی، کہ ہمیں اس بات کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں کیا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو جو سفارتی اس کے پہلو ہیں وہ کوئی اور شخص ہی بتا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر یہ بڑی ہماری کمزوری رہی ہے. اچھا، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پارٹی بنانے کا اعلان تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، یا ابھی بھی مسلم لیگ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور آپ دوبارہ مفاہمت آپ کی مسلم لیگ سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، میری کوئی مفاہمت نہیں ہے، نہ میری کوئی ناراضگی ہے. مفاہمت ہوتی ہے یا ناراضگی ہو، اچھا، کوئی خفگی ہو. میری کوئی خفگی نہیں ہے. میری ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا انتخاب آج مسلم لیگ نون نے کیا ہے. اچھا، یہ 6 مہینے پہلے میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا، اور میرا یہ بھی فیصلہ ہے کہ میں پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا. ٹھیک. تو اس کے بعد جو اگلی سیاست میں نے رہنا ہے، جی، جو اگلی سیاست ہے اس کا میں تعین جو ہے وہ الیکشن کے بعد کروں گا. نہیں، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں عباسی صاحب اس وقت؟ میں مسلم نون کا حصہ، آپ حصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی کہے جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، وہ پھر حصہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے آپ فیصلہ کر لیں. اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ سیاست اتفاق نہیں کرتا. بالکل آپ کا موقف وہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا، ووٹ کو عزت دو، سول بالادستی کا نعرہ ترک کر دیا. تو آپ کی شکایت بھی یہی ہے، آپ کا گلہ بھی یہی ہے؟ نہیں، میری کوئی نہ شکایت ہے نہ گلہ ہے. میں نے بس ایک سادہ الفاظ میں بتا دی ہے، اور یہی میں اسی بات تک محدود رہتا ہوں کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جو آج مسلم لیگ نون نے اپنائی ہے. اچھا، یہ سیاست اس سیاست سے تضاد ہے جو اگست 2020 کی تھی. اچھا، بس میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. باقی میرا کوئی گلہ شکوہ، کوئی ناراضگی کسی سے نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، تو آپ سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، جی، وہ مقصد آج مجھے مسلم لیگ کی سیاست میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا، تو خاقان صاحب پارٹیاں موجود ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، PTI بھی کسی نہ کسی سطح پہ ہے، اور بھی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، ANP ہے، ہر طرح کے منشور رکھنے والی، ہر طرح کا نظریہ رکھنے والی جماعتیں موجود ہیں. تو آخر ایک نئی جماعت ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں. اچھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد الیکشن ہے، جی، کسی جماعت کے پاس کچھ کہنے کو لیے نہیں ہے. اچھا، کوئی نہیں آج بتا سکتا کہ میں اس ملک کے عوام کے لیے کیا کروں گا، میری کیا سوچ ہے، میں کس طرح ملک کے حالات کو درست کروں گا، میں کس طرح ملک کو تکلیف سے نکالوں گا، عوام کی بھلائی کروں گا. کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. 200 اور 300 یونٹ بجلی مفت کے وعدے ہیں، وہ بالکل پورے نہیں ہو سکتے. یہ
ایک خام خیالی ہے. جس ملک کی آمدن سود پورا نہ کر سکے، آپ کہاں سے کون سی رقم، ہاں آپ مزید قرضہ لے کر اور مزید ملک کو سود میں جکڑ کر آپ یہ 200-300 یونٹ بجلی مفت مہیا کر سکتے ہیں. اور آج ملک کے عوام کی تکلیف جو ہے وہ 200-300 بجلی سے دور نہیں ہوگی. آج آپ کو بہت ریفارمز چاہیے ہر سطح پر، اور آپ کو ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا. یہ ہر جماعت پچھلے 2 سال میں حکومت کر چکی ہے، کچھ نہیں دے پائے ہیں اور نہ دے پائیں گے. جی صحیح ہے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں جنریشنل ٹرانزیشن کی بات کی ہے، کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کی قیادت کو آپ نہ قبول کر پائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی قیادت کے لیے وہ نہیں ہیں، پورے انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں؟ دیکھیں جماعت جس کو مرضی قیادت ہے، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو مرضی جنریشنل چینجز آتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میاں صاحب کو بھی مریم صاحبہ کو بھی کہ جب جنریشنل چینج آئی تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. لیکن وہ بات اپنی جگہ پر تھی، اس میں میرا کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم میاں صاحب کے ساتھی ہیں، میاں صاحب کے ساتھ وقت گزارا، ایک تعلق ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آج ملک کے حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نے جس سیاست کا چناؤ کیا ہے وہ ملک کے حالات کو درست کر سکتی ہے. تو اب یعنی آپ کا اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی چونکہ قیادت مریم صاحبہ کو دے دی ہے اور میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اب آپ کا اختلاف جماعت سے ہے، جماعت کے نظریے سے ہے، جماعت کے انداز فکر سے ہے، جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں. میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو اختلافی بات نہیں کہتا. میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جنریشنل چینج آئی تو میں پارٹی کے سٹرکچر کا حصہ نہیں رہ سکتا. اور جب مریم بی بی کو اپوائنٹ کیا گیا چیف آرگنائزر، تو میں نے جو ایک مجھے عہدہ دیا گیا تھا میں نے اسے استعفیٰ دے دیا. میں بیک بینچز پر بیٹھنے کو تیار ہوں، تیار تھا. لیکن جب ہم نے اس سیاست کا چناؤ کیا تو اس کے ساتھ پھر میں اتفاق نہیں کر سکتا. صحیح. تو کوئی در، کوئی کھڑکی کھلی ہے واپسی کی عباسی صاحب، اگر آپ جانا چاہیں تو؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک بنیادی اختلاف ہے، اس میں سوچ کا اختلاف ہے. اگر مسلم لیگ نون اپنی سیاست درست کرتی ہے تو مجھے نہیں پتا پھر میں کیا کروں گا. اچھا تو بہرحال لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کو ایک یا سے زیادہ نئی جماعتوں کی ضرورت ہے. اور وہ جماعت الیکشن کے بعد جب بنی تو میں دیکھوں گا. درست سیاست کیا بھائی صاحب، درست سیاست سے کیا مراد ہے؟ کیا کرے مسلم لیگ نون؟ درست سیاست جو میں لمبی ڈیبیٹ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کیا ہے. یہ اب دیکھیں سیاست سوچ وہ تھی جو ووٹ کو عزت کی سیاست تھی، وہ درست سیاست تھی. اچھا وہ مسلم لیگ نون کی سیاست تھی. ٹھیک. ہم اس سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے ملک کا بھی اور جماعت کا بھی. اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے میرا احتجاج یہی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. اچھا اب آپ یعنی مسلم لیگ کے سیاست سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اختلاف بھی نہیں کرتا لیکن اتفاق بھی نہیں کرتا. اتفاق نہیں کر رہے ہم، یہ کہہ دیں لفظ اختلاف کی بجائے. تو نئی پارٹی کے لیے اب سلام مشورے آپ کے جو آج سیاست ہے جی کیونکہ جی فرمائیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج سیاست ہے یہ ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی. اچھا. آج اقتدار کی سیاست ملک کو کچھ نہیں دے گی. آج ملک کے مسائل کی حل کی سیاست کی ضرورت ہے. لیکن مجھے کوئی جماعت وہاں جاتی نظر نہیں آتی. جی سب ہر طریقے سے صرف اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار کی جنگ جو ہے یہ کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. صحیح. نہیں، ووٹ کو عزت دو تو مزاحمت سے تو مسائل حل نہیں ہوتے نا. ہر مسئلہ مزاحمت سے تو حل نہیں ہوتا. نہیں، ووٹ کو عزت دو مزاحمت کا بیانیہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو اصول کا بیانیہ تھا کہ ہم آئین اور قانون اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جی صرف یہ بات ہے، اس اصولوں پر کھڑے ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا اب یہ فرمائیں کہ آپ نے ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے مسائل کی نشاندہی کہ یہ مسائل ہیں لیکن حل ابھی تک آپ کی طرف سے نہیں آیا. اب آپ جب نیا لائحہ عمل بنا رہے ہیں تو کچھ ہمارے ناظرین کے ذریعے ناظرین کو بتائیں اس پلیٹ فارم سے کہ جی آپ کے خیال میں
کیا حل ہے؟ 1 2 3 یہ کام اگر کوئی سیاسی جماعت کرے گی تو ملک کا بھی بھلا ہوگا، جمہوریت کا بھی بھلا ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی۔ یہ 1 2 3 کوئی کام ایسے ہیں جو آپ نے ایک ابھی تک سوچ بچار کی ہوگی، ظاہر بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کیا 1 2 کام ہیں جو ضروری ہیں اور اس کے بغیر نہ نتائج الیکشن سے بہتر نکل سکتے ہیں، نہ سیاست بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس وقت آپ کے ساتھ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اس انتخابی عمل کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو باقی لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں یا محمد زبیر صاحب ہیں، یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ساتھی ہوں گے؟ دیکھیں، ری امیجننگ جو پلیٹ فارم تھا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ملک میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے حل کی بات کی جائے۔ یہ کام پارلیمان کا ہوتا ہے، اسمبلیوں کا ہوتا ہے، وہاں پر یہ بات تھی نہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، ہم نے کہا ملک کے مسائل کی بات کریں، ہم نے اس میں حل کی بات بھی شروع کی، ہم نے حل کی بات بھی کی۔ اور حل یہ 1 2 3 والی بات نہیں ہوتی، آپ نے مسائل کا حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی سیاست درست کرنی ہوگی۔ سیاست اور معیشت کا بہت گہرا تعلق ہے، سیاسی انتشار ہوگا، معیشت کبھی آگے نہیں چل پائے گی۔ سیاست کیسے درست ہوگی؟ سیاست سب سے بڑھ کر آئین کے مطابق چلنے پر ہوتی ہے۔ اچھا، آج ہم سب کو یہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ آئین سے انحراف کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس پہ لمبی ڈیبیٹ آپ سے کر لیں، آپ کو کئی دن لگ جائیں گے، کئی سال لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی جس ملک نے اپنے آئین سے انحراف کیا، آئین درست نہیں، اس کو تبدیل کر دیں۔ جی، وہ نہیں چل رہا، یہ آپ کے اختیار میں ہے، جی، اس کو تبدیل کر دیں۔ ہم نے نہیں کیا، ہم نے آئین سے انحراف شروع کر دیا، صحیح، ہم نے الیکشن جو ہیں ان کے اندر ہم نے دھاندلی شروع کر دی۔ جی، تو جو ملک جمہوریت کی بنیاد کو ہی درست نہ کر سکے، جو الیکشن ہوتا ہے، وہ آگے کیسے چلے گا؟ صحیح، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، معیشت جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معیشت کیسے چلے گی؟ جی، آپ کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں، جی، آپ عوام پر بڑا بوجھ پڑے گا، جی، اس کی ایک سیاسی قیمت ہے، کون ادا کرے گا؟ میں اس لیے کہتا تھا کہ آپ آج سب ایک جگہ بیٹھیں۔ آج ملک میں کرائسس لیڈرشپ کا ہے، جی، پاکستان کا ناکامی جو نظر آتی ہے ہمیں آگے بڑھنے میں، ہماری ترقی میں، وہ لیڈرشپ کی کرائسس ہے۔ تو آج ہم سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آگے کے راستے کا تعین کرنے کی ضرورت تھی۔ جی، ہم ایک الیکشن میں گئے ہیں، الیکشن ضرورت ہے، آئینی بات ہے، جی، لیکن اگر یہ الیکشن متنازع ہو گیا جی، تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں تو بھائی صاحب، روز اس سے بروز پہلے اس کے اندر عجیب عجیب پہلو اس کے نظر آ رہے بھائی ہیں۔ صاحب جو الیکشن 2013 کا وہ تھا، خرابیاں جو ہیں یہ کیسے دور ہوں جی، گی؟ جس ٹینیور میں آپ وزیر اعظم بنے 2013 سے 2018 کے بیچ میں، اس کے بعد کا جو الیکشن تھا، یہ سارے الیکشن تو متنازع ہی تھے۔ الیکشن سے پہلے بھی شور ہوتا ہے، الیکشن کے بعد بھی جو ہار جاتا ہے یا جس کی اکثریت نہیں آتی وہ شور کرتا ہے، لیکن اسمبلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے اپنی مدت پوری کرتی ہے۔ تو کیا کوئی خاص امپلیکیشن ہوگی؟ کیا یہ الیکشن وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں استحکام نہیں آئے گا؟ اسمبلی مدت پوری کرنا کامیابی نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے کیا کیا ملک کے لیے اس دور میں؟ جی، یہ ایک مستقل زوال کی کہانی ہے۔ وہ زوال 2018 کے الیکشن جس طرح چوری ہوئے، وہ زوال اس سے بڑھ گیا۔ اچھا، آج ہم جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ خرابی مزید بڑھے گی بدقسمتی سے، مجھے یہ نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے میں غلط ہوں، جی، اس لیے آج بھی وقت ہے جی، کہ مل کر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں۔ کسی ایک ادارے، کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ ملک کے معاملات چلا سکے۔ کون مل کر بیٹھے بھائی صاحب؟ کون بیٹھے مل کر؟ پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، جو اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، 3-4 بڑے لیڈر ہیں۔ آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، اس کے لیے آپ کو غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ کوئی پرانے گھسے پیٹے فارمولے جو ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ جی، میری بات یاد کر لیں۔ تو اگر کوئی ایک بیٹھنا نہ چاہے، کوئی ایک بیٹھنا نہ چاہے، پھر اس کے ساتھ کیا نئی سلوک سوچ کی ضرورت ہے۔ جی، اگر ایک لیڈر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں کسی چور کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کو کیسے تو نہ بٹھائے؟ باقی بیٹھ جائیں۔ اچھا، نہیں، باقی تو بیٹھے ہوئے تھے، باقی بیٹھ جائیں، باقی وہ تو ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم 16 ماہ حکومت کی ہے بیٹھ کے بھائی صاحب، ہم کیسے آگے جائیں گے۔ وہی نہیں، وہ تو 16 ماہ اکٹھے، وہ تو 16 ماہ باقی سارے مل کے 16 ماہ بیٹھے رہے،
تو وہ کچھ نہیں کر پائے آپ کے بقول؟ میں بات کر رہا ہوں ملٹری لیڈرشپ کی بھی اور جوڈیشل لیڈرشپ کی بھی. عوام کے سامنے بیٹھیں, ایک فریم ورک بنائیں, ایک آگے کے راستے کا تعین کریں, عوام کے سامنے رکھیں. وہ 16 مہینے تو ناکامی کی داستان ہے. اچھا, ابھی آپ عباس صاحب آئین کی بالادستی کی بات کر رہے تھے, اب آپ ملٹری لیڈرشپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں. اب یہ ایک تضاد ہے. بہرحال ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ سب مل کر بیٹھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھے اور ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھے. ساتھ ہی ساتھ آپ آئین کی بات بھی کرتے ہیں کہ درست سیاست وہ ہے جس میں آئین کی بالادستی ہو. اگر سب نے یوں مل کر بیٹھنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہے اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اس کے لیے راستہ موجود ہے؟ میں نے جوڈیشل لیڈرشپ کو ذکر کیا ہے. یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے گورننس میں, ملک کے نظام چلانے میں, اور جب تک یہ سب اکٹھے مل کر نہیں چلیں گے ملک نہیں چلے گا. اور ہمارا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے. آئین کے اندر میں نے سارا آئین پڑھا ہے, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, بلکہ آئین اس پر زور دیتا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ آپس میں باہمی اتفاق سے ملک کے معاملات حل کریں. صحیح. آج آپ نے اگر ملک چلانا ہے تو یہ ادارے بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کر لیں, اپنے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا بھی تعین کر لیں. اچھا, معیشت کو کیسے چلانا ہے وہ بھی تعین کر لیں. اگر ایک حکومت ایک پالیسی بناتی ہے, کل جج اس کو نہیں چلنے دیتے, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے. جی ریکو ڈیک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. جی, ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کی قیمت آج ملک اربوں ڈالر میں ادا کر رہا ہے. جی تو یہ چیزیں ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے. آج غیر معمولی حالات ہیں. آج سب سے جو عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو یہ احساس نظر نہیں آتا, مجھے وہ ایک سینس آف ارجنسی نظر نہیں آتی جس کی ضرورت آج ملک میں ہے. عباس صاحب, اس وقت جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی نے آئین کی خلاف ورزی کی, قانون شکنی کی, اس کو سزا مل رہی ہے, حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے اس کا, چونکہ اس نے اپنے آئین پر عمل نہیں کیا, الیکشن کمیشن نے اس کا سمبل لے لیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک یکجہتی ہے اداروں کے اندر. ایک فیسلیٹیشن کونسل بن چکی ہے جس کو باقاعدہ پشت پناہی حاصل ہے ہمارے اداروں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت جو بھی فیصلے کرے گی معاشی حوالے سے ہم اس کو بیک کریں گے اور پوری بھرپور تعاون کریں گے. تو اس طرح کی ہم آہنگی تو اب موجود ہے, اور لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد مزید ہوگی. تو پھر بھی حالات سدھرتے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ اب وقت ہی آپ کو بتائے گا. یہ ہم آہنگی یہ نہیں ہوتی. اچھا, ہم آہنگی یہ ہوتی ہے کہ ہم ملک میں نفاق کو کیسے دور کریں گے, انتشار کو کیسے ختم کریں گے. اچھا, جو فیصلے ہیں وہ آئین اور جمہوریت کی روح کے مطابق ہونے چاہیے. تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح معاملے حل ہو جائیں گے ان کو مبارک ہو. میں تو دیکھ ہی سکتا ہوں, مجھے تو یہ معاملات حل ہوتے نظر نہیں آتے. صحیح ہے. اچھا, سابقہ حکومت نے آپ کے خلاف جو بنائے مقدمات بنائے, آپ جیل بھی چلے گئے, بڑی ہنسی خوشی آپ نے برداشت بھی کر لی ہے. اب آپ پھر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. یہ انہی مقدمات کا تسلسل ہے یا نئے مقدمات بنے ہیں, اور کیا وجہ بنی ہے؟ آپ تو ایک ایسی جماعت کے ساتھ آج تک ہیں جو بہرحال اقتدار کا حصہ کل بھی تھی اور آج بھی بظاہر نظر آتی ہے, اچھی خاصی اس کی پذیرائی ہے ایوان اقتدار میں. برابر مجھے اس کا تعلق جماعت سے نہیں ہے. میرے خلاف 2 نیب کے کیس بنائے گئے. وہ 4 سال سے عدالتوں میں پڑھے ہیں, نہ جج آتے ہیں نہ کیس آگے چلتے ہیں. تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 9 سال مشرف دور میں تماشا دیکھا تھا, اب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہنسی آتی ہے اس نظام کے اوپر اور اپنی سوچ پر کہ آج ہم کیا سوچتے ہیں اس ملک میں اور کیا کرتے ہیں. جی نہیں, کل پرسوں آپ اینٹی کرپشن عدالت میں بھی تھے عباسی صاحب, وہ کیا معاملہ؟ نہیں, ہم تو سن رہے ہیں نا کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہو رہا ہے میاں صاحب کے. میں جی 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 سر, ازالہ ہو رہا ہے تو غلطیاں کیوں کی تھی اس کو کوئی پوچھے گا؟ جو غلطیاں کی تھی, جس نے غلطیاں کی تھی ان سے کوئی پوچھے گا؟ صحیح.
جو جھوٹے فیصلے دیتے رہے, جھوٹے کیس بناتے رہے, ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جی میں تو 4 سال سے عدالت میں ہوں, میں 1 سال جیل کاٹ آیا ہوں, جی کون ازالہ کرے گا؟ اگر آپ کو شہادت تھی تو مجھے آپ پروسیکیوٹ کرتے, آپ چلاتے عدالتوں میں کیس, کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہی تو یہ تماشا ہے, ہم اس کو بڑی معمولی بات سمجھ لیتے ہیں. ہم نے لوگوں کی یہاں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. جی صحیح. میں یہاں پر اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے پنجاب کا, جی یہ عمران خان کے دور میں مجھے بھی انہوں نے نوٹس بھیجنے شروع کر دیے. اچھا میں ان کے پاس پیش ہوا, میں نے کہا جناب میں وفاق میں MNA ہوں, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جی نہ میرا کوئی تعلق پنجاب حکومت سے ہے, جی نہ میں کسی ادارے کا ملازم ہوں, نہ میں کوئی کانٹریکٹر ہوں, آپ کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں مجھے؟ صحیح. تو پرسوں جو میرے بھائی ہیں, 40 سال سے میں اکٹھی سیاست کر رہے ہیں, حافظ عثمان صاحب آپ بھی جانتے ہیں, جی پورا علاقہ ان کو جانتا ہے, ان کو نوٹس آیا کہ جی آپ پیش ہو جائیں. اچھا 2 سڑکیں جو بنی ہیں تو آپ نے من پسند, وہاں گئے تو پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے کہا جی من پسند ٹھیکیداروں کو سڑکیں دے دی. اچھا تو میں نے کہا کون سے محکمے کی سڑکیں ہیں؟ کہتے جی وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے. ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہماری تو سڑکیں ہی نہیں ہیں. اچھا پوچھا جی کس نے؟ وہ جی سورس رپورٹ آئی ہے. میں کہا جی سورس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا 2 سڑکوں کے نام لکھے ہوئے تھے, وہ دونوں سڑکیں PTI والوں نے بنائی ہیں, ان کے دور میں بنی ہے. میں کہ ہمارا کیا تعلق ہے, میں ان کو پکڑے, ان کو سورس رپورٹ ان کو بھیجیں. تو آپ صداقت عباسی صاحب کو ریفر کر دیں. آج سیاست کیا ہے؟ جی نہیں جی, میں جو جن لوگوں نے سڑک بنائی تھی, اگر واقعی جرم ہوا ہے تو آج حقیقت یہ ہے کہ جس جماعت کے اقتدار میں آنے کی توقع ہے اسی کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اچھا صحیح ہے. ان کا حافظ صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے, اور انہوں نے ٹکٹ نہیں ملا, کاغذ واپس لے دیے. یہ ان کا شاید ان کا قصور ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا نہیں, یہ الزام دانیال عزیز بھی لگا رہے ہیں کہ جناب جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا اور میں نے کہا جو میں تو الیکشن لڑوں گا, تو اس کے بعد مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, بلایا جا رہا ہے. تو یہ تو حکومت تو نگران ہے, تو وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ آپ اشارہ تو دے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت ہی کرا رہی ہے سب کچھ. بھئی میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ آج یہ بات ہو رہی ہے. جی بھئی کیوں کسی کے ساتھ یہ ہو؟ یہاں جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں, پولیس پہنچ جاتی ہے, پولیس جلسے منتشر کرنے پہ مامور ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ میں مامور ہے. یہ الیکشن ایک تماشا بن جائے گا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اس الیکشن کو متنازع مت کریں, آپ کی ملک مزید تکلیف میں چلا جائے گا, مزید مشکل میں چلا جائے گا. صحیح. یہ ہم نے الیکشن جو ہے جمہوریت کی بنیاد, ایک مقدس فریضہ ہے, جی ایک بنیادی حق ہے. جی اگر ہم اس کو بھی پامال کریں گے تو ملک کے معاملات آگے نہیں چلیں گے, اس بات کو سمجھ لیں. عباس صاحب, پنجاب حکومت نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ کیا ہے. اب ایک پارٹی یا ایک گروپ یا ایک امیدوار DC سے کوئی NOC نہیں لیتا اور کنونشن رکھ لیتا ہے, جلسہ رکھ لیتا ہے, تو ظاہر ہے پولیس تو پھر جا کے روکے گی اس کو, کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں کچھ ہو جائے تو پھر ذمہ داری تو پولیس پر آئے گی, انتظامیہ پر آئے گی. جی ہاں, جمہوریت آ جائے خطرہ ہوتا ہے, جمہوریت نہ کہیں آ جائے. الیکشن دفعہ 144 میں ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. الیکشن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, لوگ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, سڑک میں ملتے ہیں, بازار میں ملتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں. دفعہ 144 کا کیا تعلق ہے الیکشن؟ جی پورا اس سے پہلے کوئی خطرہ نہیں تھا, آج خطرہ ہو گیا. صحیح ہے. جی یہ بڑی عجیب باتیں ہیں. ہم نے یہ سب تماشے پہلے بھی دیکھے ہیں. میں نے ایک الیکشن ایسا بھی دیکھا ہے جہاں امیدواروں کے گلے بیٹھ گئے تھے کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں تھی. صحیح. اس وقت لاؤڈ سپیکر سے خطرہ تھا. آج دفعہ 144 ہے. اچھا یہ بتائیں بھائی صاحب, آپ نئی جماعت کی بات ہو رہی ہے, اس کے لیے کتنا کام ہو چکا ہے, اور وہ کب تک آ جائے گی, کب تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اور آپ کے ساتھ کون کون ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے, میری بھی سوچ ہے, بہت سے لوگوں کی سوچ ہے جی کہ آج جو جماعتیں ہیں ان کے پاس حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا. صحیح. تو اس لیے ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے. جی یہ جماعت بنے گی انشاءاللہ, میری پوری امید ہے کہ جماعت ایک یا سے زیادہ بھی بن سکتی ہیں جی اور ایک بہتر سوچ کے ساتھ آئے گی. اچھا
صحیح ہے. تو نہیں، اور کون کون لوگ ہیں آپ سے، آپ کے ہم خیال یا آپ کی طرح سوچنے والے؟ لوگ بہت سے، دیکھیں لوگ آپ کے بہت سے، سارا پاکستان یہی سوچ رہا ہے. اچھا آپ یقین کریں، جی. اچھا آج لوگ اس الیکشن، آپ آج الیکشن میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، آپ کو کوئی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آتا. لوگوں میں ایک مایوسی ہے سیاست سے، لوگ اس سیاست کو قبول نہیں کرتے اب. جی. صحیح. نہیں، کچھ نام تو بتائیں نا جی ہمارے ناظرین کو، جو آپ کے ہم خیال ہیں، یہی کچھ سوچ رکھتے ہیں. نمایاں نام ہوں گے، مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، اور کوئی 5-6 کیا، دانیال عزیز آپ کے ساتھ ہوں گے، جاوید فیصل ہاشمی صاحب آپ سے بھی کے- بات کروں گا میں. کس سے جی؟ فیصل عباسی صاحب سے؟ فیصل صاحب سے بات کروں گا. اچھا، فیصل صاحب کو بتائیں گے؟ فیصل عباسی صاحب. فیصل عباسی صاحب کو چلو ابھی بتا دیں، کان میں بتا دیں. نہیں وہ فیصل عباسی صاحب کو نہیں، کان ایک میں بتا دیں. سوال میں بڑا- بتا دیا جی، جب بھی بات ہوئی تو آپ کو جی نہیں، وہ بات، وہ شاہد صاحب اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل پنجاب کے لوگ تھے مسلم لیگ نون کے، وہ قیادت کے ساتھ ہیں. آپ، مہتاب عباسی، جاوید عباسی صاحب، بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، یہ سارے جو پٹھوار اور پہاڑ پہ ہیں، ان سب کی کیوں مطلب اختلاف ہے اور ایک پالیسی سے آپ لوگ باغی ہوئے ہیں؟ یہ کیا ریزن ہے؟ نہیں، ہم کسی بات سے باغی نہیں ہوئے، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی، ہم نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اگر اس کو آپ بغاوت سمجھتے ہیں تو پھر بغاوت ہی سمجھیں. ایک رائے کا اظہار کیا کہ جناب یہ سیاست جو ہے چلنے والی نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی سیاست نہیں تھی، یہ ساری بات ہے. جی. تو آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے برگشتہ یا مایوس لوگ آپ کے ہوں گے، سب جماعتوں سے لوگ آپ لیں گے؟ نہیں جی، میں یہ مایوس لوگوں کی جماعت نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کی جماعت ہوگی جو ایک بہتر سوچ رکھتے ہیں، جو ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ سیٹوں کی ایک اکثریت حاصل کر لیں. اچھا. لیکن کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے ملک میں جی. جو ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کے حل کی بات کرے، اس میں صلاحیت ہو کہ ان معاملات کو حل کر سکے. یہ ہماری کوشش ہے. یعنی آپ ایک تھنک ٹینک ٹائپ جماعت بنائیں گے جو عوام کی رہنمائی کرے، مسائل کا حل پیش کرے، اقتدار کی سیاست میں ملوث نہ ہو، کہ اقتدار کی سیاست ہی اس کی نمبر 1 ترجیح نہ ہو. جی، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کیا جائے. ٹھیک. اپنا اصول بیچ دیں، ضمیر بیچ دیں اور اقتدار حاصل کر لیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہوگا. وہ ہر جماعت الیکشن لڑتی ہے، وہ جماعت بھی الیکشن لڑے گی بہتر سوچ کے ساتھ، بہتر مسائل کے حل کے لیے اپنا جو بھی مینیفیسٹو سمجھیں، ایکشن پلان سمجھیں، وہ عوام کے سامنے رکھے گی. جی ٹھیک. یہی سوچ ہے، میرے خیال میں یہی چیز چلے گی. پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی جماعتیں بنائی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مقصد پورا نہیں کرتے، وہ بھی یہی سوچ لے کر آئے؟ جی میرا نہیں خیال جی، میں ان کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی مسائل کے حل کی بات نہیں کی، نہ مسائل کی بات کی ہے. وہ بھی اقتدار کی بات ہی کر رہے ہیں. اقتدار برائے اقتدار، اور اقتدار ہر قیمت پر اقتدار جو ہے، اس نے ملک کو نقصان ہی دیا ہے. ابھی آپ یہ الیکشن کے نتائج دیکھیں گے، نتائج کے بعد جو حکومت آئے گی اس کی پرفارمنس دیکھ کے پھر یہ کریں گے، یا ابھی اگلے 1.5-2 مہینے میں ہم دیکھیں جماعت کو منظر عام پر آتے ہوئے دیکھیں گے؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، نہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جلد ہی ایک جماعت دیکھیں گے الیکشن کے بعد. نتائج کیا دیکھنے ہیں، نتائج تو الیکشن میں آپ کو نظر آ جائیں گے کیا ہوگا. جی ٹھیک. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پروگرام کے آغاز میں ہم نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا ذکر کیا. بنیادی طور پہ جو سوال ہیں اس وقت بھی جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جن کے جواب، ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کے لیے کارروائی کی راہ ہموار ہو سکے گی، نمبر 1.
نمبر 2، اسرائیل کے حالات یہ ہیں کہ تل ابیب میں جو ان کا وزیر دفاع ہے اس نے بلوا کیا وزیر اعظم ہاؤس پہ، اور اس حد تک وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے. تو اس فیصلے کے بعد اسرائیل کے اندر جو سیاسی بحران ہے وہ مزید بڑھے گا، اور انٹرنل پریشر اور ایکسٹرنل پریشر دونوں کیا اس کی بربریت کو روک سکیں گے؟ دیکھیں عباس صاحب، یہ جو حماس کی کارروائی اور اس کے بعد اسرائیل کی ایک بے رحمانہ آپریشن ہے، اور جس کے نتیجے 25,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خواتین کی بڑی تعداد. ایک تو اسرائیل کا جو ہوا تھا قوت کا، طاقت کا، ٹیکنالوجی کا، وہ سارا مسمار کر دیا ہے حماس نے. زمین بوس ہو گیا. زمین بوس ہو گیا. اور یہ کہ جی اسرائیل جو ہے یہ تو 2 دن کی بات ہے، 1 دن کی بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ وہ جنگ جب سادات کی فضائیہ تباہ کر دی تو سادات نے کہا جی میں اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں، امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. لیکن اب وہ امریکہ تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اور اس کے جو حمایتی اتحادی ہیں وہ کھڑے ہیں، لیکن وہ لڑ رہے ہیں. اور کتنے مہینے ہو گئے، اب دنوں کی بات تو یا ہفتوں کی بات تو رہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہوا کہ اس کا جو ایک یورپ میں، مغربی دنیا میں ایک مظلومیت کارڈ وہ کھیلتا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے تو بقا کا خطرہ ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسلمان یہودی ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں. اور وہ سارا تباہ ہو گیا کہ ان سے زیادہ ظالم جو بچوں کو معاف نہیں کرتے، خواتین کو معاف نہیں کرتے، ضعیفوں کو معاف نہیں کرتے، کمزوروں کو معاف نہیں کرتے. تو وہ ایک بربریت کا چہرہ جو ہے، وحشی چہرہ اسرائیل کا انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے اصل اسرائیل اور یہ ہے صہیونیت. تیسرا یہ ہوا کہ یورپ کے اندر اس کی جو حمایت ہے اس کے اندر وہ شدت نہیں رہی جو پہلے تھی اس عمل کی وجہ سے. اب جنوبی افریقہ کیوں گیا؟ جنوبی افریقہ خود نسلی امتیاز کا نشانہ بنا. جی، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ نسلی امتیاز اور نسل کشی کتنی خطرناک چیز ہے، اور کس طرح یہ وائٹس جو ہیں دوسروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. اور اس کو یہ احساس ہوا کہ مارٹن لوتھر کنگ کی جو سپیچ ہے وہ سب بتا دیتی ہے. بتا دیتی ہے. اس کو احساس یہ ہوا کہ اسرائیل وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یورپ کے بل بوتے پر، امریکہ کے بل بوتے پر، جو ہمارے ساتھ افریقہ کے وائٹس کر رہے تھے. لیکن افسوسناک جو پہلو ہے، بلکہ میں شرمناک کہوں گا، کہ OIC نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم عالمی عدالت انصاف میں جب ان کی کانفرنس ہوئی تھی آپ کیوں نہیں گئے؟ اور اوورآل OIC مجرم ہے، میں تو مجرم ہی کہوں گا. اور خاص طور پر جو ملک میٹر کرتے ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایران ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، ان کا تو سب سے زیادہ فرض بنتا تھا کہ وہ کم از کم اس پٹیشن کا حصہ ہی بن جاتے. ایک اخلاقی تقویت تو ہم دے ہی سکتے تھے نا، لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا. امریکہ سے ہم اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کیا؟ اسرائیل سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں؟ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اگر اس جنگ میں فاتح رہا تو ان میں سے کوئی ملک محفوظ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ایٹمی تجربے کرنے والے تھے تو ہماری خفیہ ایجنسی کو یہ اطلاع ملی کہ اسرائیل موجود ہے سری نگر میں، اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ایٹمی اثاثوں کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہتا ہے. یہ 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ 80s میں ہوا جب ہمارا پروگرام پایہ تکمیل کو ہو رہا تھا، دوسری دفعہ 1998 میں ہوا جب ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے تھے. تو اسرائیل تو ہمارا براہ راست دشمنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کیا دشمنی ہے؟ بھائی ہماری دشمنی ہے. وہ اس وقت جو کچھ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے یہ اسرائیل کی اس میں ایڈوائس شامل ہے، مشاورت شامل ہے. پاکستان کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی جس میں اسرائیل شامل نہ رہا ہو. تو اس لیے یہ ملک جو ہیں جن کے میں نے نام لیے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ان سے لوگوں کو توقعات ہیں
فلسطینیوں کو جن ممالک سے توقعات ہیں ان میں یہ ممالک ہیں اور ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. ظاہر ہے سلطنت بھی تو انہی کی تھی نا. جی ہاں, سلطنت بھی تو انہی کی تھی نا, وہیں سے فلسطین کا جنم ہے نا نکلتا. تو اس لیے ان کو حصہ بننا چاہیے تھا. اب ایک جو چیز ہوگی وہ نیتن یاہو کے خلاف اور موجودہ اسرائیلی رجیم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلنے کی, جنگی جرائم کا مقدمہ چلنے کی راہ ہموار ہوگی. جی, بوسنیا میں یہ ہو چکا ہے. جی, کہ جب وہ اس کا فوجی ڈکٹیٹر جس نے بوسنیا ہرزگووینا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اس کو سزا ملی, اس نے سزا بھگتی, تو یہ نیتن یاہو کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اسرائیل کے اندر جو ایک رفٹ کہنا چاہیے یا ایک انریسٹ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو لوگ اسرائیلی ہیں جو تھوڑی سی عقل دانش رکھتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل اب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے. پہلے فلسطینی ہوتے تھے, فلسطینی دہشت گرد قرار پاتے تھے, اب اسرائیل ایک دہشت گرد نسل کشی کرنے والا ملک. ارشاد صاحب, ویسٹ میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ڈیبیٹ ہے امریکن پالیسیز کے خلاف. مثال کے طور پہ انگلینڈ کے اندر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ بھائی امیگرینٹس کو حکومت روک رہی ہے اور روانڈا بھیجنے کی بات کرتی ہے, لیکن یوکرین سے جو لوگ آتے ہیں ان کو سر آنکھوں پہ. تو کب تک امریکی پالیسیوں کو فالو کرتے ہوئے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہم اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگائیں گے؟ اور بہت سے اور ممالک بھی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا امریکہ, کیونکہ ایک پریشر رشیا یوکرین وار پہ بھی امریکہ پہ آیا ہے, امریکہ اب کیا اسرائیل کی کھلم کھلا جو پشت پناہی تھی اس سے پیچھے ہٹے گا؟ اگر نہیں ہٹے گا تو پھر چیلنجز اس کو کس طرح ہوں گے جب اقوام متحدہ اس کو انڈوز کر رہا ہے کہ بربریت کی ہے اسرائیل نے, جب عالمی عدالت انصاف کر رہی ہے, جب مسلم ورلڈ کر رہی ہے, امریکہ پہ دباؤ کس نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں, وال سٹریٹ پہ جب تک قبضہ ہے یہودی مافیا کا, جو معیشت ہے امریکی کنٹرول ہوتی ہے یہودی مافیا, زیونسٹ مافیا, میں صہیونی مافیا کہوں گا, یہودی نہیں کہوں گا, اس وقت تک تو اسرائیل امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور بائیڈن تو بالکل ہی نہیں کر سکتا. بائیڈن کا ایک ماضی ہے پورا پرو اسرائیل. اچھا, ٹرمپ بھی پرو اسرائیل تھا اس دباؤ کی وجہ سے, لیکن اس نے بہرحال اپنے عرصہ صدارت میں امریکی مفادات کو ترجیح دی, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ اختلافات ہوئے, اور اقتدار جس انداز میں وہ بڑا کلیئر تھا, اس نے کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے, اس نے یہ کہا کہ ہم کسی کی خاطر اپنی معیشت کو تباہ نہیں کریں گے, اپنے سماج کو تباہ نہیں کریں گے, جنگ میں پیسہ نہیں تھوپیں گے, پیسہ ہم جنگوں میں نہیں تھوپیں گے, ہم اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے. اسی لیے اس نے وہ جو میکسیکو کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی, ایشین کو افغانستان سے نکلنے کا اعلان بھی اس کا تھا. افغانستان سے تو نکلنے کا یہ معاملہ تھا کہ زلمہ خلیل زاد پاکستان آیا اور اس نے ہم سے, پاکستان سے ریکویسٹ کی جی مذاکرات جلدی ہمارے شروع کروائیں. تو پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ کا جو 1 یا 2 جنوری کو اسٹیٹ آف یونین اسپیچ ہوتی ہے وہ ہم نے رکوائی ہوئی ہے. وہ مقررہ تاریخ ہے, ہر سال ہوتی ہے 1 یا 2 کو, ہم نہیں ہونے دے رہے کیونکہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ ٹرمپ وہاں یک طرفہ طور پہ اعلان کر دے گا کہ میں یہ افغانستان سے فوج واپس بلا رہا ہوں, تو اگر مذاکرات شروع ہو جائیں تو ہم تھوڑا سا سپیس. تو پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیا خطرہ کیا ہے اگر مثلا اعلان کر بھی دیتے ہیں؟ اس نے کہا جی نیٹو ٹوٹ جائے گا, دنیا میں جو ہمارے اتحادی ہیں ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے, اور ہم ایک شکست خوردہ امریکہ کے طور پر وہاں سے نکلیں گے, جو بعد میں ہوا جی معاہدے کے باوجود ہوا. یعنی معاہدے کے ہو جانے کے بعد بھی امریکہ کو اس انداز میں فوری طور پر نکلنا پڑا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی جی. اور اس کے بعد مسائل کھڑے ہوئے, کیونکہ امریکہ کا تو خیال تھا کہ میں نے ایک فوج 3.5 لاکھ کی کھڑی کر دی ہے, ایک حکومت بنا دی ہے, وہ یہ سارے انتظامات کر دیے, وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. تو اب امریکہ کو انٹرنلی
مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا تو ہوگا، جی لیکن یہ تصور کرنا کہ اس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی وجہ سے یا جو اس کی بدنامی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے فوری طور پر وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جو مضبوط لابی ہے وال سٹریٹ کی وہ اس کو ہونے ویسے وہ ٹرمپ ایل بھی ہو گیا الیکشن لڑنے کے لیے دوبارہ، تو وہ اس کو بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ٹرمپ کو میں نہیں سمجھتا کہ روکا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ جو حالات ہیں، اور یہ 2016 میں بھی میری جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ وہاں کے جو وائٹس ہیں نا، وہ حالانکہ وہ ایک مسخرے کے طور پہ لٹرلی اس کو لیکن وہ وائٹس ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔